अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। सियालकोट में हुई कत्ल की एक खौफनाक वारदात, जहां पे 4 बेटों और वालिद ने मिलकर दामाद को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। असल हकाइक है क्या, जानेंगे आज की तलाश में, आइए हमारे साथ। पहले मेरी शादी हुई तो 1 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तब मेरा बेटा ये था। कितने साल पहले की बात है ये तकरीबन 2016 की बात है। 2016 की पहली शादी आपकी तब हुई? हाँ तब हुई है। तो ये एक बेटा था 3 माह का, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं अम्मी अब्बू के घर आ गई, इधर तस्वूर। इधर मैं 6-7 साल उनके साथ रही। उसके बाद मैंने ये शादी की है। अयाज के साथ आपकी दूसरी शादी? हाँ जी। ठीक है। इतने टाइम के बाद तो ये 1 साल भी नहीं हुआ तकरीबन, तो मेरे भाइयों ने अयाज को जो है कत्ल कर दिया। आप यहाँ रहती थी? नहीं, मैं ओमान थी। अच्छा। तो डिलीवरी के लिए ओमान कब गई थी? ओमान में गई हूँ पिछले अगस्त में। शादी के फौरन बाद चली गई थी? हाँ, मई में निकाह हुआ तो अगस्त में चली गई। अच्छा, मोहम्मद अयाज के साथ आपकी जो शादी है वो पसंद की थी? सबकी मर्जी थी, इनके घर वालों की। मेरे घर वाले कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे ना। पसंद आपकी थी वैसे? हाँ, पसंद मेरी थी। घर वाले वैसे राजी नहीं हो रहे थे? हाँ, घर वाले वैसे राजी नहीं हो रहे। ठीक, फिर? अगस्त में गई हूँ। तो मैं शादी किस महीने हुई थी? मई में निकाह हुआ ना। मई में निकाह हुआ था? हाँ जी। तो अगस्त में गई हूँ और अप्रैल में वापस आई हूँ डिलीवरी के लिए। ये जून में हुआ है और 15 जुलाई को 8 जुलाई को आए हैं अयाज पाकिस्तान, और 15 जुलाई को मेरे भाई ने उनको कत्ल कर दिया। कोई वजह बनी होगी, वो अयाज को पसंद नहीं करते थे या कुछ और वजह थी? जो छोटा भाई है वो और एक और भाई जो था वो ज़्यादा कहते थे कि हम लोगों ने नहीं इधर करना। बाकी जो 2 भाई थे वो तो कुछ मानते थे। नहीं, वजह क्या थी कि यहाँ क्यों नहीं करना? कहते हैं बस हम लोगों ने इधर नहीं करना। वजह कोई इतनी खास नहीं थी। अयाज पहले शादीशुदा थे? हाँ, पहले शादीशुदा। 2 बेटियां उनकी। 2 बेटी हैं, साथ रहती थी आपके? नहीं, मेरे साथ नहीं, सेपरेट। लेकिन ये है कि हम लोगों का इतना नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। वो अपने हिसाब में और मैं अपने हिसाब में। ठीक है। आप उनकी बेटियों से नहीं मिलती थी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है। आप मुझे बताएं कि कोई और वजह ऐसी रही हो जिससे आपके घर वाले ना मानते हो, मनाया किस तरह से, वो सारी सिचुएशन बताएं। उस टाइम लड़ाइयाँ चल रही थी आपकी अम्मी अब्बू से राब्ता नहीं था जब आप ओमान गई थी? नहीं, अम्मी तो नहीं है, अब्बू तो अम्मी अब्बू से राब्ता नहीं है। जब आप शादी करके ओमान गई थी तब आपका आपके मेके वालों से राब्ता था, भाइयों से राब्ता था? किया राब्ता, सही है। ये मीर अली जो मेरा भाई है वो कहता था ठीक है मैं सुलह करवाऊंगा, ये वो। अब्बू के साथ 1-2 दफ़ा बात हुई है, वो यही शो करते थे ठीक है हम लोग मामला कवर कर लेंगे। लेकिन ये है कि जो छोटा था ना वो कहता था कि मैंने नहीं, ये इनको माफ़ करना, मैंने इनको नहीं मानना। मतलब आपने घर वालों के खिलाफ जाकर अयाज से शादी की थी? घर में से कोई नहीं मान रहा था? मान रहे थे, 2 भाई मानते थे, बहनें मानती थी। लेकिन जब की है तो ये है कि हो गई है ना, तो सब खिलाफ हो गए हैं, बहन भी भाई भी। जब शादी हो गई तो सब खिलाफ हो गए? हाँ जी। उससे पहले यही था कि कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? कि अयाज की पहले शादी हुई भी है, उसकी बेटियां हैं, इस वजह से, या वैसे पसंद नहीं करते थे उसको शख्सी तौर पे? वैसे मुझे समझ नहीं आई कि वैसे पसंद नहीं करते हैं। शादी का इशू भी कहते थे कि उसकी 2 बेटियां, उसकी शादी हुई है, हम लोगों ने नहीं करना ना। ठीक है। जब आप ओमान में थी कितनी बार आपके घर वालों से, भाइयों से राब्ता हुआ? मीर अली तो राब्ते में था। छोटा भाई आपका मीर अली है? हाँ जी, मेरे से छोटा है, तो उसका हमारे साथ राब्ता रहा है। और अब्बू का स्टार्ट में रहा है, बाद में नहीं है। अब्बू का बाद में राब्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ, बाद में राब्ता नहीं किया। ठीक। मुझे बताएं कि आपकी नई शादी थी, उसके साथ पसंद की शादी थी, तो ओमान में आपका टाइम कैसा गुजरा? क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम था, 1 साल का भी दौरानिया नहीं था। हाँ जी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फ़ोन पे बस छोटे भाई की 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस ऐसे ही मुँह मारी जैसे होती है वैसे हुई है, और कुछ नहीं। जो राजी था उससे मुँह मारी हुई थी? नहीं, जो सबसे छोटा जो मानता ही नहीं था, पहले डे 1 से मानता ही नहीं था, उसके साथ हुई थी कभी बदकलामी? आपके वालिद वगैरह से राब्ता नहीं हुआ? हुआ, स्टार्ट पे हुआ था,
اس کے بعد نہیں میرا ہوا. اس کے بعد آپ کا رابطہ نہیں ہوگا ان سے؟ ہاں جی نہیں ہوا. وہ نارمل تھے, انہوں نے اتنا میرے ساتھ نہیں کیا نا, لیکن بعد میں پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا بنایا, یہ کیوں کیا, میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ جب پاکستان آ رہی تھی تو آپ کے بھائیوں کو اطلاع آپ نے دی تھی کہ میں پاکستان آ رہی ہوں؟ کس نے خبر دی تھی ان کو؟ نہیں میں نے نہیں دی. آپ نے نہیں بتایا تھا ان کو؟ نہیں. ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ پاکستان آ رہی ہیں؟ نہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ پاکستان آئی ہیں آپ نے کسی سے رابطہ کیا اپنے بھائیوں میں سے کسی سے؟ نہیں میں نے نہیں کیا کسی سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, کسی سے نہیں کیا. ایاز آیا, ایاز کا ہوا ہے اس کے ساتھ, میر علی کے ساتھ, تب پتہ چلا کہ ہم لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں. ایاز کا میر علی سے رابطہ ہوا تھا؟ ہاں جی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی. تو پھر یہ جو قتل تک کی نوبت آئی ہے یہ کیسے بنی, اس کے بارے میں بتائیں. یہی بس انہوں نے دیکھا کہ یہ اب آ گئی ہیں, پاکستان آئے ہیں, دیکھا تو موقع دے کے قتل کر دیا. موقع دیکھ کے مطلب ایاز گھر میں تھے, انہوں نے فون کر کے کہیں بلایا؟ ہاں کیا کیا؟ ایسے ہی کچھ ہوا ہے کہ گئے ہیں, یہاں گھر سے گئے ہیں تو گاؤں گئے ہیں نا, جہاں ہم دونوں, وہ بھی اسی گاؤں کے, ہم بھی اسی گاؤں کے. اچھا. ہاں, تو گاؤں گئے ہیں, وہاں واپسی پہ یہ قتل ہوا. اور جو میرا بھائی ہے نا میر علی, اس کا رابطہ تھا ان کے ساتھ نا, اسی نے کہیں بلایا یا جو بھی ہوا ہے. آپ کو بتایا نہیں کہ مجھے آپ کے بھائیوں نے بلایا, اس طرح سے کچھ نہیں کہا؟ ایک دو دفعہ اس کی ملاقات ہوئی ہے ویسے. کن سے؟ میر علی کی ایاز کے ساتھ نا. تو اس ملاقات میں کیا بات ہوئی, آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا ایاز؟ کیا, یہی کہتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاملہ ڈیل کرتا ہوں, میں جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن انہوں نے دگا دیا. مطلب یہ کہ اعتماد میں لے کے نا تو یہ کام کیا, آگے میر علی کو لگایا نا, تو اس کے ذریعے انہوں نے اعتماد دلا کے تو یہ کام کیا. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے میر علی, وہ اعتماد میں لے رہا تھا ایاز کو کہ میں تمہاری جو باقی فیملی ہے اس سے صلح کروا دوں گا. تو اس سلسلے میں اس سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اس سے؟ ہاں جی, پاکستان آ کے. تو اس میں ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا؟ بس یہی ڈسکس ہوا کہ ہم صلح کر لیں گے؟ ہاں جی, میں کروں گا نا آپ کے ساتھ, تو ہم صلح کروا دیں گے. ایسی باتیں کرتا رہا, بس اس طرح بالکل صحیح, کوئی نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں بہیو ہو کے کبھی بہیو خراب ہے یا کچھ محسوس ہونے دیا کہ ہمارا ارادہ کیا بن رہا ہے یا ہم لوگ نے کیا کرنا ہے, اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے شو نہیں کی نا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا بیٹا ہوا تو اس کی مبارکباد کے لیے باپ میں سے یا والد میں سے کسی بھائیوں نے سے رابطہ کیا؟ نہیں, کسی نے نہیں کیا. ان کو ویسے اطلاع تھی کیونکہ میر علی کا تو رابطہ تھا ایاز کے ساتھ؟ ہاں جی, ان کو اطلاع تھی کہ بیٹا ہوا ہے. تو میر علی آپ سے بھی رابطے میں تھا؟ نہیں, میرے ساتھ رابطے میں نہیں, ایاز کے ساتھ. ان کے ساتھ ہی, صرف آپ کے میاں کے ساتھ ہی رابطے میں تھا؟ ان کے ساتھ. تو آپ کے میاں نے کبھی بتایا نہیں کہ ان کو کوئی شک ہو رہا ہے میر علی پہ یا پھر بھائیوں پہ کہ شاید مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی حرکت کرنے والے ہیں؟ نہیں, مجھے شک ہوتا تھا, میں کہتی تھی انہیں. اچھا, آپ کو شک تھا اپنے بھائیوں پر؟ مجھے شک تھا, میں کہتی تھی انہیں, میں نے کہا ان لوگوں نے نا جو کہہ رہے ہیں ویسا نہیں کرنا کچھ اور ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ میرے ساتھ اچھا ہے, بس تم سوچتی ہو کہ ایسے ہونا ہے, کچھ اور کچھ کریں گے. آپ کا تو خون تھا نا, آپ کو زیادہ اعتماد دلایا نا کہ ہم لوگ جو ٹھیک ہے, ہم معاملہ صحیح کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ کب اس سے ملاقات یا بات چیت شروع ہوئی, جب آپ عمان میں تھی تب یا پھر جب پاکستان آئے؟ تب سے رابطہ تھا اس کا, عمان میں جب تھے نا ہم لوگ, تب سے میر علی کا رابطہ تھا. تو آپ کو لگتا ہے یہ پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ ایاز کو ہم قتل کرنے کے ارادے سے, یا جب وہ پاکستان آئے گا ویٹ کر رہے تھے؟ ویٹ کر رہے تھے جب بھی آئیں گے ہم لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائیوں کی پہلے بھی اس طرح سے کچھ رہ چکی ہے دشمنیاں, یا پھر باہر سے اس طرح تو کوئی جرت نہیں کر سکتا نا کوئی پہلے کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. نہیں تو آپ کو شک تو تھا نا کہ میں بھی وہ قتل کر دیں میرے شوہر کو, یا اس طرح سے کوئی ٹریپ کر رہے ہیں؟ ہاں, وہ یہ تھا کہ کچھ کریں گے, اتنا نہیں تھا کہ قتل ہی کر دیں گے. بس آپ کو اندازہ تھا کہ کچھ کریں گے, کچھ کرنا ہے ان لوگوں نے, لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ قتل کریں گے, کس حد تک جا سکتے ہیں. لاسٹ جب وہ گئے ہیں ان کا کس سے رابطہ ہوا تھا؟ لاسٹ ٹائم جب گئے ہیں, آپ جب گاؤں گئے ہیں ایاز گئے ہیں, میری ناند ہے ان کے ساتھ فون پہ ہماری بات ہوئی ہے. ابو نہیں ٹھیک تھے, ان کی میڈیسن لینے جانا تھا, تو وہ ہوا ہے رابطہ. اور باقی ادھر سے میر علی کا رابطہ تھا ان کے ساتھ. آپ اکلوتی بہن ہے بھائیوں کی؟ نہیں,
कितनी बहनें हो रहा है? मेरे से 3 बड़ी हैं, मैं उनसे छोटी हूँ। सबसे छोटी बहन है आप। तो जब आपके हस्बैंड फोत हो गए थे पहली शादी के बाद, एक बेटा भी था आपका, उसके बाद अगर जब आप 6-7 साल घर रह के अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी, तो उनको तो खुशी से मान जाना चाहिए था, इस तरह से तो रुकावट पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी आपकी खुशी के लिए। पार्लर ओपन किया हुआ था घर में, मैं कमाती थी, मैं इन लोगों को खुद खिलाया, ये पढ़ते थे। अच्छा, खुद कमाकर उनको खिलाती थी भाइयों को? हाँ जी, कि मैं घर बोझ ना बने करती थी। 6 साल मैंने 6-7 साल ऐसे गुजारे हैं। और कहीं और भी कभी इतने रिश्ते आते थे, लेकिन ये है कि इन्होंने कभी इनकी नीयत ही नहीं थी कि मेरा हो। उनको आदत हो गई थी आपकी कमाई की। हाँ जी, और जब मैंने खुद फैसला लिया तो मेरे खिलाफ हो गए। ठीक, इन 6-7 सालों के दौरान आपने कोई जॉब्स वगैरह की या सिर्फ पार्लर ही खोला? पार्लर का किया मैंने। पार्लर अच्छा चल रहा था? हाँ जी, अच्छा चल रहा। ठीक, तो बाकी भाई क्या करते हैं आपके, जो आप डिपेंड कर रहे थे, आपकी शादी नहीं होने दे रहे थे इस तरह से? वो भाई जो है मेरे से छोटे हैं, वो तब पढ़ते थे, इन 6 साल के दौरान पढ़ते रहे, फिर वो जॉब वगैरह की है, लेकिन ये कि मैंने सपोर्ट किया है। पढ़ाई में भी आपने सपोर्ट किया बच्चों को? हाँ जी। और उसके बाद जब वो अभी थोड़ी देर हुई है, 1-2 में इनको कमाई करते हुए, उससे पहले तो नहीं। उससे पहले ये है कि मैंने इनको ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आपको ये नहीं लगता कि क्या पता ये वजह हो सकती है, वो शादी आपकी इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें घर में पैसे आ रहे हैं, बहन कमा कर ला रही है? ये भी वजह लगती है कि उनकी यही था कि ये ना करे, ये इधर ही रहे, हमारे इधर काम, हम हमारे पास ही रहे। तो उस टाइम तो बड़ी आप बोझ होता है माँ बाप एक तरह से, लेकिन आप वो भी नहीं बनी है। तो भाभीियों का रवैया कैसा रहा, भाइयों का रवैया कैसा रहा? भाभीं सेपरेट थी, लेकिन फिर भी बिहेव नहीं मेरे साथ अच्छा था, ना किसी भाई का ना किसी भाभी का। यानी कि जब कभी उन्होंने हमारी तरफ आना या कहीं मुलाकात होनी, तो बंदे को महसूस होता है ना कि ये इनका नहीं है, मेरे साथ इतना नहीं है, तो वही हिसाब था उनका। चलो ठीक है, भाइयों से तो ये बात एक्सपेक्ट की जा सकती है ना कि वो बहनों को उस तरह से नहीं समझ सकते हैं, या तो वालिद तो इस तरह से नहीं कर सकते ना, जिनको पता हो कि मेरी सबसे छोटी औलाद है और इस तरह से तकलीफ में है, फिर भी उसकी खुशी में राजी ना हो। वो बस वो बेटों के साथ हो गए ना, उनकी बात मानी है, बेटी को उनको आया ही नहीं है कि बेटी भी इतनी देर से इतनी मुश्किल हालात में किस तरह मेरे साथ सपोर्ट किया जाए। मैंने वालिद के साथ ही सपोर्ट किया ना, घर को देखा है, उनको नहीं एहसास नहीं आया। वालिद को भी एहसास नहीं हुआ आपके? दूसरी बार इस तरह हुआ है जब आपका पहला शोहर की डेथ हुई थी, तब आपका बेटा छोटा सा था, गोद में था आपकी? माँ का नहीं हुआ था जब भैया की डेथ हुई। तो अब इस तरह से दोबारा एक इतनी बड़ी ठोकर लगी है आपको, तो अब तो घर वालों का साथ भी नहीं है, तो संभलना बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, और जब घर वाले ही आपके खिलाफ हो जाए तो कोई चारा ही नहीं बनता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो इस तरह से कह रहे हैं, जो अयाज का बेटा है आपका, जिसकी उम्र ही सिर्फ 1.5 माह है ना, तो उसका क्या कसूर है, उसको क्यों मारने पे तुले हैं वो लोग? कि उसका नाम खत्म, उसकी नस्ल खत्म करना चाहते हैं कि अयाज का कोई ताल्लुक ही ना रहे आपकी जात के साथ। जी। तो एक तरह से आपको यही लगता है ना कि वो गैरत के नाम पर आपको कत्ल कर रहे हैं, कि आपकी पसंद से शादी नहीं की उन्होंने, बहन भाइयों की पसंद से शादी नहीं की है, हाँ। तो आपको वो कत्ल कर देंगे। तो आप अपने भाइयों के खिलाफ जाएंगी? हाँ, जाऊंगी, उनके खिलाफ हूँ मैं, उनके खिलाफ ही जाऊंगी। ज़ाहिर इतनी बेदर्दी से किसी को कत्ल करना। जिन्होंने अपनी बहन का एहसास नहीं किया, वो किसी के लिए क्या सोच सकते हैं ना। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपके लिए बहुत सारी आसानियां करें, और आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और जिन्होंने आपके साथ ये किया है उनके खिलाफ आपको खड़े रहना चाहिए, चाहे वो आपके भाई हैं। उनके खिलाफ कभी भी मेरे दिल में उनके लिए नरमी नहीं है, ना आएगी। मेरे लिए बहुत ये अफसोस की बात है एक तरह से कि जब एक बेटी जो पहले ही बेवकी की जिंदगी गुजार रही हो, 6 से 7 साल खुद स्ट्रगल कर रही हो, खुद कमा कर घर चला रही हो, और बहन भाई जो हैं या वालिद भी इवन वो ये उम्मीद रख रही हो कि बेटी हमारी दूसरी शादी ना करे, घर बैठकर घर चलाए, हमें पैसे ला कर दे, बच्चों की फीसें दे, जो कि उनके छोटे भाई हैं उनकी फीसें अदा करें, और उसकी शादी में रुकावट सिर्फ इसलिए डालें कि ये घर बैठकर कमाए। तो हम अपने वालिद से, अपने भाइयों से, जो कि हमारे मुहाफिज होते हैं, हमारी ढाल होते हैं,
جو ہمارا احساس کرتے ہیں. ہم ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہے, اگر شادی کر لی ہے, معافی مانگ رہی ہے, تو آپ موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب وہ آئے اور اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے. تو یہی وہ غیرت مند بھائی ہیں جنہوں نے ایک بار پھر اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے بیوہ کیا ہے, جس کا 1.5 ماہ کا بھی بچہ ہے, اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ان کو موقع ملے گا تو اپنی بہن کو بھی وہ قتل کر دیں گے, اور اس 1.5 ماہ کی ننھی جان کو بھی. آپ مجھے اس دن کا بتائیں گی جس دن آپ کے بھائیوں نے, جو میر علی آپ کا بھائی ہے, اس نے فون کیا جب وہ واقعہ ہوا, اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن گھر سے 6:15 گئے, 6 بجے گئے ہیں, گاؤں میں گئے, ادھر چند لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پیچھا کر کے تو یہ سارا معاملہ. اکیلے گئے تھے وہ؟ ہاں جی اکیلے تھے, ساتھ کوئی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا گاؤں میں؟ تو سب جاننے والے ہوں گے. ہاں جی ادھر گاؤں سے واپس آ گئے ہیں, رستے میں یہ سارا انہوں نے جو کیا ہے, یہ سارا ان کا پلان تھا. قتل کیسے کیا انہوں نے؟ چھریوں کا وار کیا؟ نہیں 11 گولیاں لگی. 11 گولیاں لگی ہیں؟ وہ کس حصے میں لگی ہیں جسم کے؟ ایک ہاتھ پہ اور باقی ساری سینے پہ. ایک ہاتھ پہ گولی لگی ہے اور 10 سینے پہ گولیاں لگی ہیں. بڑی شفافیت کے ساتھ انہوں نے ایک بہن کا گھر اجاڑا ہے, جو کہ بھائیوں سے امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو یہ بڑی ایک شرمناک حرکت ہے. آپ کو کیسے پھر اطلاع ملی؟ گاؤں والوں نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں سے؟ میری ناند میڈیسن لینے گئی تھی تو وہ چائے کنویں پہ ادھر ہی تھی. وہاں پہ دوائی لینے کے لیے گئی ہوئی تھی وہ اسی گاؤں میں؟ گاؤں میں نہیں, رستے میں. تو رستے میں ان کو اس کی لاش نظر آئی؟ ہاں جی, جب گولیاں مار رہے تھے وہ اس نے دیکھا ہے. گولیاں مارتے ہوئے آپ کی نند نے خود دیکھا ہے؟ ہاں جی. کتنے لوگ تھے؟ 3 موٹر سائیکل تھی, ایک گاڑی کے بعد میں, اور موٹر سائیکلوں کے 2 تھے ٹیری ڈبے میں. آپ کے بھائیوں کا ارادہ کیا تھا؟ وہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا تھا یا انہیں کچھ اور بات چیت کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, وہ یاز کو اغوا کر کے لے کے جانا تھا, پھر میری ڈیمانڈ کرنی تھی, پھر ہم دونوں کو قتل کرنا تھا. ایک ساتھ قتل کرنا چاہتے تھے وہ؟ ہاں جی. صرف اس بات پہ کہ آپ نے اپنی پسند کی شادی کی ہے؟ پسند کی شادی کی ہے, یہ ارینج ہے. یہ ساتھ یہ کہ میری بس مرضی تھی کہ میرا یہاں کر دیں. ان لوگوں نے 3 سال یہ لوگ مانگتے رہے ہیں, میں فورس کرتی رہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ سارے اتنے زیادہ لوگ کہتے رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بس میں اور ریاض, میرے اور ریاض کی بات تھی اور ہم لوگوں نے کر لیا, ایسے نہیں ہے. 6-7 سال کے عرصے آپ اپنی بیوی کی زندگی گزارتے رہی ہیں, خود کماتی رہی ہیں, بس آپ کو اس ٹائم اپنا گھر بسانا چاہ رہی تھی. ہاں جی, صرف اتنا آپ یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اپنا گھر بسائیں, اپنی گھر کی ہو جائیں, کہ میرا یہاں پہ رشتہ کر دو. آپ کو سب چیزیں ٹھیک نظر آ رہی تھیں. جی. 4 بہنیں ہیں, کسی بھائی کا کسی بہن کے ساتھ کوئی نہیں. بس وہ پتہ نہیں اور ذات کو کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پر بہنوں کو. بہنیں ان کے لیے بوجھ ہیں, جو 6-7 سال بٹھا کر انہوں نے آپ کی کمائی کھائی ہے, تو وہ ان کو بوجھ نہیں نظر آتا. تو آپ کے جو پہلے بیٹے تھے جو آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ ادھر ہی ہیں بیٹا؟ ہاں جی ادھر ہی. ادھر آ رہی. یہ میرے ساتھ کیا ہے عمان, یہ میرے ساتھ ہی گیا ہے. عمان رہ کے آیا, اب بھی میرے ساتھ ہے. یہ اتنا زیادہ ریاض اور اس کا اتنا زیادہ پیار تھا, بس پتہ نہیں ان کو یہ بھی نہیں آیا کہ یہ پہلے یہ 3 ہے اور دوبارہ جو دوسرا چھوٹا ہے ہم لوگ اس کو خود کرنے لگے ہیں. یہ بھی سمجھ سے آیا. جب آپ کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 3 ماہ. 3 ماہ تھی؟ ہاں جی. اور اب یہ جو چھوٹا ہے بیٹا, یہ تقریباً 1.5 ماہ کا بھی نہیں. تو آپ جب گھر رہی تھی تو اس کے ساتھ سلوک ٹھیک رہا تھا؟ اس کے ساتھ جب چھوٹا تھا تب ٹھیک ہے, جب یہ بڑا ہوا ہے تب وہ اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا, جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں اپنا سوچوں. پہلے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی, میں ایسی ہی زندگی بسر کر لوں گی, لیکن جب ٹائم گزرتا گیا تو ان کا بہیو میرے ساتھ جو تھا, لیکن یہ کہ بچے کے ساتھ نہیں اچھا ہو رہا تھا. میں نے پھر کہا کہ نہیں, میرا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے جہاں میں اپنے حساب کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکوں. ایاز کا اس کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بہت اچھا. اس کو تو یہی ہے کہ وہی میرا باپ.
تو یہ ان کو پہچان ہے ابھی ان کی ایاز کی؟ ہاں جی ساتھ رہ کے آیا میرے مہمان، یہ ساتھ ہی گیا تھا. ٹھیک ہے، مائک دیں گے آپ مجھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حارث. حارث. حارث کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ابھی پریپ پہ سے آپ 1 پہ ہو گئے. اچھا ابھی 1 میں ہو گئے ہو. تو آپ ایروپلین پہ کہیں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ امان. عمان گئے تھے آپ؟ کس کے ساتھ گئے تھے؟ ماما کے ساتھ. اور اس کے بعد جا کے کھیلنے کرنے لگ گئے. بابا بھی ساتھ تھے آپ کے؟ کھیلے تھے وہاں پہ؟ تو بابا پیار کرتے تھے آپ کو، چیز لا کے دیتے تھے وہاں؟ ٹوائز یوز کیے تھے وہاں پہ؟ ٹوائز کھلونے تھے آپ کے پاس؟ ابھی لے کر آئے تھے کھلونے؟ اب بابا کہاں گئے ہیں؟ بابا گولی لگ چکی. بابا کو گولی لگ گئی ہے؟ تو بابا کو مس کرتے ہو آپ؟ کیا مس کرتے ہو؟ بہت مس کرتے ہو. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، جس میں ہم عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے بیسک حقوق ہیں، بیسک رائٹس ہیں. ایک آج بھی ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورت کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ اپنی پسند سے یا پھر اپنا گھر بسانا چاہ رہی ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی وجہ سے، کہ میں اپنی اولاد کو ایک سرپرست دے سکوں جو اس کو پال سکے، اور کوئی انسان اگر اس کو اتنے ظرف والا نظر آ رہا ہے کہ اس کی پہلی اولاد کو وہ اپنے اولاد کی طرح پال رہی ہے، تو یہ بھائیوں سے برداشت نہیں ہو رہا. بس وہ چاہ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر کسی طرح ہم اپنی بہن کو قتل کر دیں، اور اس بچے کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ دوبارہ ان کے ہی بھائیوں نے ان کو بیوہ کر دیا اور اس بچے کو یتیم کر دیا. اور جو دوسرا بیٹا ہے ان کا، اس کی عمر صرف 1.5 ماہ ہے. مقدمہ بھی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بھائی کے ساتھ انہوں نے نہیں اچھا کیا. بہت افسوس ہے ہمیں آپ کے بھائی کا، اور ہماری تمام ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اتنی دور سے آپ کے پاس آئی ہے. ہم ظاہری بات ہے ہم ازالہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انصاف دلوانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں. چلیں آپ کا میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر عطا کرے، اور جو ہمارا ساتھ دے گا، بلکہ ہمارا کیا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. میرا بھائی ہے ہی بہت اچھا، بڑے گھروں کا آسرا تھا، مطلب کہ وہ ایسی نیکی کرتا تھا کہ کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں فلاں کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں. تو میرے بھائی کے ساتھ بہت ہی برا ہوا کہ میں جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتی کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا ہے. میرے ابو جی کے ساتھ، میری امی، میرا بھائی، اب ایک ہی میرا بھائی رہ گیا. میری بہن پردیس میں ہے، وہ وہاں پہ اکیلی ہے. اس کا تو دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ اس کو کون تسلی دے وہاں پہ. بالکل ہم آپ کا جو ہے وہ غم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک آسان نہیں ہوتا بہن کے لیے بھائی کو اس حالت میں دیکھنا. تو مجھے آپ بتائیں گی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کس طرح سے ہوا تھا؟ آپ کی برادری ہے یا کیا سین رہا ہے؟ یہ ہماری اپنی برادری ہے، مطلب کہ جیسے 2 دادوں کی اولادیں ہوں، ایک میں سے وہ ہیں اور دوسرے میں سے ہم ہیں. اور یہ رشتہ ہم نے 3 سال اس کے جو ان سے ملزم عدیل ہیں ان سے پوچھتے رہے ہیں. ابھی میں 1 مہینے میں بتاتا ہوں، 2 مہینے میں آنا، پیسے لے کے جانا. ہم نے بھی بڑی رسپیکٹ کرنی کہ چلو جی کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے گا، اور ہمارے ساتھ صحیح رہا ہے. میں مان گیا ہوں، فلاں نہیں مانتا، میں یہ ایسے فلاں نہیں کرتا. پھر ایسے ہی انہوں نے کرا کے نا پھر نکاح بھی پڑھوایا اس کے والد صاحب نے. اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی میرے نام، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میرا ذکر نہیں آئے، میں اپنے بچوں کو ایگری کر کے نا تو پھر صحیح کر دوں گا. تو یہ ایاز کی پہلی شادی تھی؟ نہیں، میرے بھائی کی یہ دوسری شادی تھی. پہلی شادی ان کی نا مالی پور ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے، وہ بھی ہم نے خود ہی اپنے بھائی کی شادی کی تھی. تو پہلی شادی کے دوران آپ ان سے رشتہ کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ ہماری بھابھی جو ہے نا ہمارے بھائی کے ساتھ ان کا اچھا تعلق نہیں تھا، تعاون نہیں تھا، گھر میں نہیں تھی رہتی.
تو وہ زیادہ اپنے میکے میں ہی رہنا پسند کرتی تھیں. اور بھائی کی پہلی بیٹی ہوئی تو پھر بھی ان سا ہوتا ہے نا کہ بندہ میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے, کال پہ بات, ویڈیو کال پہ بات, مطلب کہ ایسے تھی کہ جیسے وہ زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں. بھائی ادھر 3 سال پاکستان رہ کے گئے ہیں شادی کے بعد. میں نے کپڑے دھونے ہیں, میں نے کھانا پکانا, ایون دس دیٹ سارا کچھ میں ہی تھی. تو پھر بھی میں ان سب کے کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ اب ابھی آپ اپنا گھر بسائیں. باپ ایسے ہوتے ہیں, اتنے خود غرض ہوتے ہیں, اب آپ کی اپنی اولاد کی خوشی نظر نہیں آتی ان کو. والد کیا, انہوں نے مطلب کہ باپ ہونے کے نام پہ یہ دبا ہے, کیونکہ باپ بیٹیوں کے لیے بڑے شفیق, بڑے رحیم ہوتے ہیں, بڑے رحم. بے شک ایسے ہی ہے. ایک تحفظ ساری دنیا سے لڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, لیکن یہ بہت مطلب کہ شیطان کی بھی کچھ شکل ہوتی ہے, اس سے بھی برتر ہے. یہ اس بھائی کے جو سا یہ میر, اس نے بھائی کو بڑے چال میں, بھائی آپ پاکستان آئیں, میں نے سعودیہ چلے جانا ہے تو پھر مجھے ویزا دیں, یہ ہے وہ ہے. پھر میرے پاس گھر آتے رہے ہیں کہ باجی میرا بل آ گیا, مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بھائی, آپ لے جائیں. مطلب ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے ہمارا گھر کا ہی بندہ ہو گیا. تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ وہ کون سے ریکارڈ یافتہ ہے. نارملی اسکالرشپ پہ پڑھنے والے بچے ایک اچھے خاندان کے, مطلب کہ انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے اندر اتنی اشتعال انگیزی, اتنا غصہ کہاں سے بھر گیا اور کس بات پہ. میرے بھائی نے کون سا کچھ جرم کیا ہے؟ ان کی بیوہ اور بچی جس کو مطلب کہ اتنا تحفظ, اتنا سارا کچھ, اور یتیم بچے کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا کہ جیسے وہ خود اس کا باپ ہے. اچھا مجھے بتائیں, جب وہ بات کرتا تھا اس کے بھائی سے تو وہ آپ کو بتاتا تھا کہ میری امیر حمزہ سے یا عویل سے رابطہ ہوا ہے, تو آپ منع نہیں کرتی تھیں؟ کہ ایسے میں بھی بھابھی بھی لڑنا, جس دن یہ وقوع ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے بھی بھابھی کہہ رہی ہے آپ ان کو باتوں میں نہیں آئے. میں بھی کہہ رہی ہوں بھائی یہ ہمیں پاکستان بتا کے نہیں آئے, میر کے کہنے پہ آئے ہیں. اچھا یہ امیر کے کہنے پہ ہے ایاز, تو یہ آپ کی بھابھی کو پتا تھا؟ نہیں بھابھی کو نہیں پتا. وہ اس لیے کہ امیر کہتا تھا کہ میں نے چلے جانا بھائی, تو پیچھے معاملہ سیٹ اپ نہیں ہونا, تو آپ جب آئیں تو آپ کے ساتھ کوئی یہ مسئلہ نہ کریں. وہ خود بتاتا تھا کہ انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ آئیں, میں بیٹھ کے بات کر کے تو سارا معاملہ کلیئر کر دوں. بھائی ہمیں, میرے چھوٹے بھائی کو نہیں, مجھے نہیں, میری امی ابو کو نہیں, کسی کو نہیں بتا کے آئے, ایسے ہی آئے ہیں. اور اس ساتھ ہی انہوں نے آگے پلاننگیں کرنی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اس دن مجھے بتائیں کیا ہوا تھا, کس کے کہنے پہ وہ گاؤں گئے تھے؟ پہلے بھی جاتے کیونکہ ہم جانے نہیں تھے دیتے, کیونکہ ہمارے دل میں خدشہ تھا کہ یہ ایسے کریں گے. تو اس دن جون سے گئے ہیں 6:06 پہ. نارملی مجھے کہتے ہیں میں ابھی گھر آ جاتا ہوں, تو امی کو نہیں بتانا. صبح کے ٹائم, یہ پچھلے ٹائم تو گئے ہیں. تو نارملی جیسے ہوتا ہے میں ویٹ کر دے رہی ہوں, بھائی آ جاتے ہیں, میں کالیں کرتی رہی ہوں کہ بھائی آپ کدھر ہو. میں نے 10:11 پہ کال کی ہے, بھائی کدھر ہیں آپ؟ کہتا ہے میں گاؤں ہوں. میں کہ کب آنا ہے؟ بس میں آ گیا 15-20 منٹ پہ. پھر 10:46 پہ میں نے کال کی ہے, میں نے کہا بھائی ابو 11 پہ کی تھی کہ ابو کی میڈیسن لینے جانی ہے, تو پھر ڈاکٹر بند ہو جائے گا تو 11 بج جانے ہیں. بھائی کہتے ہیں آپ باہر آ جاؤ. پھر میں باہر گئی ہوں تو نے ویٹ کیا, ابو کہتے ہیں مجھ سے نہیں کھڑا ہوتا. پھر میں نے نا یہ طیب کو میں نے کہا کہ طیب آؤ نا, ابو کو ادھر پاس سے جانا. طیب کون ہے آپ کا بھائی؟ یہ میرے چاچا زاد بھائی ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ ساتھ چلو. پھر ابو کو میں نے بیچ بٹھایا, آگے یہ تھا, پیچھے ہم میڈیسن لینے چلیں گے. بھائی کے ساتھ اس واقعہ مطلب دوران میرا رابطہ تھا. میں کال کی, میں نے کہا بھائی آپ کدھر ہیں؟ کہتے میں نا فلاں فلاں. میں کہ پھر آپ ہمارے آگے ہوئے, ہم آپ کے پیچھے. انہوں نے ویسے آپ کو بتایا تھا کہ میں امیر حمزہ سے یا پھر عدیل وغیرہ سے میرا ملا ہوں؟ ہاں ایک دن پہلے مجھے بتایا. نہیں اس دن بتایا آپ کو جس دن آپ سے رابطہ کر رہی تھیں آپ ان سے؟ نہیں اس دن نہیں, پہلے سارا جو بھی باتیں چیٹ پہ ہمارے پاس. ہمارے بھائی ایسے ہیں, ہمارے دوست ہیں. کچھ بھائی ہوتے ہیں نا بڑے ظالم, یہ وہ ماشاءاللہ. اس سے مطلب کہ اتنا کاروباری بندہ, لوگوں سے بات, بڑوں بندوں میں بیٹھنا. دوائی لینے کے لیے گئے تو پھر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس بڑا رش, عوام بھاگ بھوگ گئی ہے, گولیاں چل رہی ہیں. ان کو میں نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیسے انہوں نے ظلم کیا ہے. تو ہم نہتے تھے. اس ٹائم آپ نے دیکھا کہ سامنے آپ کے بھائی کے لیے لوگ جمع تھے؟ میں نے سارا واقعہ, ہر چیز میں نے خود, ہم سب دیکھ رہے تھے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. ہم سامنے تھے. جائے وہ کنواں سے کتنا دور تھی؟ چاہے وہ کنواں سے جیسے یہ ہم ادھر کھڑے ہیں, باہر ہماری گلی کے پاس جانا ہے, اتنی دور تھے.
تو میرے وہاں ہمارے پاس تو نہتا انسان ہو وہ ڈر ہی جاتا ہے. وہ کیا ویسے بھی تھا کہ جیسے یہ گولیاں برسا رہے ہیں وہ کون سا بچے ہیں. تو میں اپنے ابو جی کو میرے ان کو بچاؤں یا اپنے اس بھائی, یہ تو مجھ سے سنبھلا نہیں تھا جا رہا. وہ منظر کس طرح سے دیکھا آپ نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے اس طرح سے؟ نہ بتا سکتی ہوں, نہ ہی میں وہ, میرے پاس الفاظ ہی نہیں وہ منظر کے میں کیسے بتاؤں. وہ بڑا کبھی زندگی میں وہ تک یہ منظر نہ بھول سکتے ہیں. قبر میں بھی چلی جاؤں گی تو نہیں بھول سکتی. کیسے انہوں نے درندگی سے ساتھ ایسے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جرم دار بندہ ہو. بڑا کتنے لوگ تھے اس ٹائم وہاں پہ؟ ایک ایوری گاڑی جو ان سی کیری ڈبہ نہیں ہوتا وائٹ, وہ تھا. 3 بائکس تھیں, تینوں پہ 2 سوار تھے. تو ایسے ہی بھائی کی گاڑی آئی ہے. بھائی اپنی روٹین سے جو نارملی چل رہے ہیں, کیونکہ بات بھی ہو رہی تھی کہ ہم بھی آپ کے پیچھے ہیں, اسی حساب سے وہ چل رہے تھے. امیر آیا, اس نے سلام لیا بھائی سے, اور سلام بھائی نے شیشہ نیچے کیا, بڑا خوش ہو کے انہوں نے سلام کیا. کیونکہ عینی شاہد بھی جو تھے انہوں نے, ہم تو دور تھے دیکھ رہے تھے, لیکن عینی شاہد جو تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ جو انسان آپ کے بھائی کو جانتا تھا, اس نے اس کے لیے بڑا چہرے پہ مسکراہٹ لا کے دروازہ شیشہ نیچے کر کے سلام لینے لگا ہے. اور جو وہ لڑکا تھا اس نے سلام کے ذریعے یہاں پہ بھائی کو ایک بلٹ کیا ہے. اور بھائی کو جب پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ یہ کرنے والے ہیں, بھائی ماشاءاللہ بڑے جوان تھے, ہمت والے, انہوں نے فوری سے گاڑی تیز کی ہے. پہلی بار جب سلام لیا تو اس نے فوراً جو ہے پسٹل جو ہے سینے پہ رکھ دی, فوری بلٹ کیا بھائی کو. پھر بھائی نا گاڑی تیز کر لیا. دوسری بائک پہ جو ان سے سوار تھے انہوں نے تیز کر کے, ایک ٹریک پہ بھائی ہیں, دوسری ٹریک پہ دوسری بائک ہے, وہ ساتھ میں انہوں نے ٹچ کر کے نا تو وہ بھائی کی گردن کو ایسے پکڑ لیا, اور ساتھ میں اس کے ہینڈ میں بھی پسٹل ہے, وہ بھی اس کو نہ فائر کر رہا ہے. پھر جا کے جب اس نے اسٹیئرنگ گھما دیا, سڑک پہ نا اینٹوں کا ڈھیر ہے, گاڑی وہاں پہ جا کے رک گئی ہے. لاسٹ جون سا شکیل اور عدیل, انہوں نے لاسٹ, شکیل کون ہے؟ یہ بھی بھائی ہے؟ یہ بھی اس کا بھائی ہے. جو عدیل ہے وہ بھی ماسٹر مائنڈ ہے, وہ سارے کیس کا کرتا درتا. اس نے لاسٹ جس کو ویریفیکیشن نہیں کہتے کہ ہاں بھائی یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے, لاسٹ اس بغیرت نے بائک سے اترا ہے, اور فرنٹ اسکرین پہ 2 ایسے وہ جو ان سے ہوتے ہیں, وہ بٹ جو ان سے مضر کے ہوتے ہیں, وہ زور زور سے ایک گاڑی کے باٹم پہ فرنٹ اسکرین پہ مارے ہیں. پھر اس نے فائر کی ہیں بھائی پہ. اور لاسٹ جو سی میری بھائی کی جو سے لاسٹ والا وقت ہے نا, وہ اس بغیرت نے میرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کیا, اور یہ پھر سارے موقع سے فرار ہو گئے. پھر ہمارے ساتھ جو قیامت گزری, جو ہوا, کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ ہم کیا کریں کیا کہیں. بس ہماری دنیا ہی اجڑ گئی, ہمارے گھر کا بادشاہ گیا ہے. چھوٹی بڑی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا, بہت بڑا. اور یہ ایک گلی کا کو کہتے ہیں نا کہ گلی کے کھ بھی روندے نے. میرے بھائی اتنا اچھا تھا کہ 2-3 دن بعد بلڈ فوری جم جاتا ہے. 3 دن بعد ادھر ہی بھائی کو نہلایا تھا, تو وہ سامنے نا ادھر انہوں نے جو ان سے چادر تھی نیچے, جو بچی کہتی ہے باجی یہ بھائی کے ادھر بلڈ والے کپڑے پڑے ہیں, تو اٹھائے. میں اور میرا چھوٹا بھائی نا کپڑے اٹھانے لگے. آپ نے کہنا ہے کہ شاید اس کا بھائی ہے, یہ بڑی تعریفیں کر رہی ہیں. میرے پاس وہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے. بلڈ کو میں نے ایسے صاف کرنے لگے, ایسے جیسے ابھی تازہ گرا یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ جم جاتا ہے اور نیچے وہ اپنے نشان چھوڑتا ہے, کہیں وہ نہیں جمع. آج بھی وہ چادر میرے پاس ہے, میں آپ کو دکھاؤں تو وہ بلڈ ایسے ہی نیچے گرے گا جیسے ابھی کا بھی ہے. اپنوں کی تو تکلیف جو ہے وہ ویسے ہی دیکھی جاتی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی تکلیف ہو. اپنے بھائی کو ایسے دیکھنا, اور دشمنوں کے سامنے جو اس کو مسلسل گولیوں سے وار کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس کے مرنے کا, یہ بہت اس طرح سے واقعہ جو شاید کبھی بھی بھول نہیں سکتی ہیں آپ. میں کہتی تھی کہ کوئی میدان کربلا میں وہ 72 گھنٹے کیسے پیاس اور بھوک سے رہے. مجھے اب جب اتنی قیامت دل پہ گزری ہے نا, تب پتہ چلا ہے کہ جب یہ اتنے حادثے ہو جائے نا تو انسان کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو جاتی ہے, انسان کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں, وہ خود اس کی زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. وہ تو ایک گیا نا, ہم گھر کے کتنے افراد ہیں, 3 ہم بہن, 5 لوگوں کی وہ جیسے کہ وہ ایک ہی جان لے کے چلا گیا. ہم 5 لاشیں پیچھے رہ گئے. میرے جوان باپ, میرے ابو پھیپھڑوں کے مریض ہیں, میری امی وہ بھی مریض ہی ہیں, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں. یہ شکیل صاحب کہہ رہے ہیں جو ملزم ہے, وہ کہتا ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے. اس کے بھائی کو, مجھے, میری بھابھی کو, میرے چھوٹے بھتیجے کو مار کے
चले जाएंगे तो फिर पीछे कौन रह जाएगा, फिर केस तो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम छूट जाएंगे। और मुतालबा करना चाहती हैं आप हुकूमत वाला से? मैं हुकूमत वाला से ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरी अम्मी अब्बू को, हमें, कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ है। और ऐसे अगर ये इन्होंने ऐसे किया तो ऐसे देखा था कि और लोग भी लोगों के साथ जुल्म करेंगे। इस चीज़ को रोकना चाहिए, जो इसको पकड़ें और इबरत के लिए चौंक में लटकाएं कि नेक्स्ट टाइम कोई किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। और किस लिए इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है? इनकी बहन ने इनका बिगाड़ा क्या था? इनके घर में आके इनके लिए खाने पकाती थी, अपने पैसों से इनका ख्याल रखती थी, ये जुल्म था उसका। अस्सलाम। की हाल है माँ जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। माँ जी बड़ा अफसोस होया तुहाडे बेटे दा। बेटे सारे साडे बेटे दा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ पे ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇ। बिल्कुल इस तरह ये तेरा जवान बेटा गया वे ते उन्होंने जिस तरह बेरहमी नाल उन्हें कत्ल किया जी बेटे, असी उनका वेख के अशा जरा ना बिल्कुल साढ़े बर्दाश्त तो बाहर है। असी नहीं बुढ़ा प्यो, मैं भी इसे तरह ही हाँ। साडा बच्चा बड़िया का सहारा सी। मरियम नवाज साहबा जिहड़े ने उन्हां दे अगे साडी रिक्वेस्ट है कि सानू इस चीज़ का इंसाफ होना चाहिए कि सानू कोई ना कोई गल सानू लभनी चाहिए। साडे मुजरम फड़े जान, साडी हर गल जिहड़ी है वो होनी चाहिए। साडे बेटे दा जिस तरह इन्हां मदद कीता ना, मैं साडे बर्दाश्त तो बाहर है। तो बेटे मैं उन्हां नूं मरियम साहबा नूं सलाम करांगी कि मेरे पुत्र दा इंसाफ सानू दे दो। नहीं ऐसे भी इस वजह नाल इत्थे आए हैं ते साडी भी मरियम नवाज तो अपील हैगी कि तुहाडे बेटे नूं जरूर इंसाफ दिलवान इंशाअल्लाह, फजले खुदा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुसीं दसो तुहाडे किन्ने बेटे ने? माशाअल्लाह पुत्र मेरे दो ही बेटे सन ते मेरियां दो ही धियां ने। मेरे को कोई शय नहीं हो दुनिया की। एक ना मार छड़ा ते इत्थे होर कित्थे गया, बाहर कित्थे गया, मैं बेड़े कित्थे। ते माँ जी एक पुत्र होंदा है ना जिहड़ा ज़्यादा प्यार करन वाला होंदा है, एहसास करन वाला होंदा वे। पुत्र है मेरा छोटा पुत्र है, एहदे च ओनी अकल ओनी कोई ऐसी गल नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਬਸਰਾਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਸੀ जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 32 ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ 10-10 ਵੀ ਆਣੇ ਜੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਂਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਾਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਜਿੰਜ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੂਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੜੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰੋਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ।
ٹھیک, اللہ پاک تن صبر دے ماں جی, انشاءاللہ فضل خدا تے ساڈا صبر انہاں تے پائے. آمین جی. جڑے قاتل لے گئے انہاں تے. ہاں جی, پتر میں بے انصافی بھی نہیں کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کا حوصلہ کس طرح سے, جس کے 2 ہی بیٹے تھے اور بڑا بیٹا جو انتہائی محبت والا تھا, باادب تھا, جو بہنوں کا خیال رکھتا تھا, جس نے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, جس نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی جو اپنے گھر میں انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی, اور وہ ابھی بھی صرف دوسروں کا احساس ہی کر رہا تھا, اور ظالموں نے کیسے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پولیس کو کیا چاہیے. وہاں پہ عینی شاہد موجود تھے, یعنی شاہد اس کی اپنی ایک بہن موجود ہے جو کہ مدعی مقدمہ بھی ہے, تو پولیس کیوں نہیں ان ملزمان کو گرفتار کری؟ ایسے ملزمان کو کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا؟ اتنی جرت ان کو کیسے ملتی ہے کہ اتنے لوگ آ کر ایک نہتے آدمی کو اس طرح سے قتل کر جائیں؟ تو میری حکام بالا مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ کائنڈلی لواحقین کو انصاف دلوایا جائے تاکہ ان کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ سکے, کیونکہ ویسے تو ہم ان کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں. جب ان کو انصاف ملے گا تو میں بھی یہ ذرا بہتر ہو جائیں, اور آپ سے مزید انصاف کی امید ہے. غیرت ایک ایسا عنصر ہے جو ہمارے معاشرے میں کبھی عورت کے خلاف اور کبھی مرد کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے 1.5 ماہ کے ننھے بچے کے والد کو بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. میری حکام بالا اور معاشرے سے اپیل ہے کہ خدارا غیرت کے نام پہ قتل کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. اسی کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی تلاش کے ساتھ. اللہ نگہبان.